Subhanallah walhamdulillah। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वहुवल्लज़ी, वही तो है, अंज़ला जिसने नाजिल किया, मिनस्समाई आसमान से, माअन पानी, वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया यानी कि बारिश की। फ़अख़रजना, फिर निकाला हमने, भी इससे नबाता पैदावार, तो हमने इस पानी के ज़रिए पैदावार उगाई, कुल्ली शैइन हर किस्म की, तो हमने इस पानी के ज़रिए से हर किस्म की पैदावार उगाई। फ़अख़रजना, फिर निकाला हमने, मिन्हु इससे, ख़ाज़िरन सब्ज़ा, नुख़रिजु हम निकालते हैं, मिन्हु उससे, हब्बन दाना, मुतराकिबन तैबतै, फिर हमने इसमें से सब्ज़ा निकाला, फिर इसमें से हमने दाना निकाला, तैबतै दाने निकाले। वामिनन नहली, और खजूरों में, मिन तौलिहा उसके शगुफ़े हैं, किनवानुन खोशे, दानियातुन झुके हुए, खजूरों के शगुफ़ों के खोशे जो है ज़मीन पर लटकते हुए, व जन्नातिन और बागात, मिन आनाबिन अंगूरों के, व ज़ैतूना और ज़ैतून के, व रुम्माना और अनार के, मुश्ताबिहन मिलते जुलते हैं, गैरा और नहीं भी मुतशाबिहिन मिलते जुलते। उन्ज़ुरू देखो, इला समरिही फलों की तरफ, इज़ा जब, अस्मरा वो फल आए, व यनही उसके पकने को, तो फलों को देखो जब उसके पकने का टाइम आता है उस टाइम देखो। इन्ना बेशक, फ़ी ज़ालिकुम इसमें हैं, लआयातिन निशानियाँ, लिक़ौमिन कौम के लिए, युमिनून जो कि ईमान लाते हैं, तो इसमें उनके लिए निशानियाँ हैं कि जो ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही तो है जिसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर हम इस बारिश में से मुख्तलिफ़ किस्म की पैदावार उगाते हैं, इसमें से सब्ज़ा निकलता है, तैबतै दाने एक दूसरे से जुड़े हुए, और खजूरों के खुशों से लटकते हुए गुच्छे, और अंगूरों के बाग, ज़ैतून, अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। तो ये चीज़ें जब पकती हैं, फलती हैं, तो इनके फलों पर, इनके पकने पर नज़र करो। इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं कुदरत अल्लाह की बहुत सी निशानियाँ हैं। वही अल्लाह है जिसने आसमान से पानी उतारा, तो इस पानी के ज़रिए बहुत सी इंसान ने चीज़ें उतारी, जैसे कि फरमान है, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन, पानी से हमने हर किस्म की चीज़ें पैदा की, सब्ज़ा उगाया, दरख्त बने जिसमें से दाने और फल निकलते हैं, तो दाने जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, तैबतै, और खजूरों के खोशे जो ज़मीन की तरफ झुके होते हैं। के नज़दीक जो अंगूर है और खजूर है, ये सबसे आला किस्म के मेवे थे, और कुरान मजीद में इसी का बार बार ज़िक्र हुआ है। कुरान मजीद की दूसरी आयत, वमिन सामरात नहीलिन वल आना, अल्लाह ताला ने इन्हीं दोनों चीज़ों का ज़िक्र फरमाकर अपना एहसान बयान फरमाया है। खजूरों के, अंगूरों के अल्लाह ताला ने दरख्त पैदा किए, ज़ैतून भी हैं, अनार भी हैं, आपस में मिलते जुलते भी, अलग अलग भी, किसी की शक्ल मुख्तलिफ होती है, किसी की जायका जो है वो मुख्तलिफ होता है, किसी का कुछ सेम भी होता है। तो इन दरख्तों में फलों का आना भी और पकना भी गौर से देखो, अल्लाह ताला की कुदरतों का नज़ारा करो, अपनी आंखों से देखो लकड़ी से मेवा कैसे निकलता है, फिर मिठास, लज्जत, खुशबू सब कुछ पैदा होता है, रंग रूप, शक्ल सूरत किस तरह अल्लाह ताला बनाता है, उनकी संवारता है, उनमें कौन कौन से फ़ायदे रखता है। जैसे और जगह फरमाया, पानी एक, ज़मीन एक, खेतियाँ, बागात मिले जुए, लेकिन हम जिसे जैसे चाहें जब चाहें बना दें, तो खटास, मिठास, कमी, ज़्यादती सब हमारे कब्ज़े में है। तो ये सब अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। ईमानदारों का जो अकीदा है वो मजबूत होता है। जाइलू, और वो बनाते हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए, शुरका शरीक, अल जिन्ना जिन्नों को, व खलक़हुम और पैदा किया है उनको, व हरकू और वो करते हैं, लहू उसकी, बनीना बेटे, व बनातिम और बेटियाँ, बग़ैर इल्मिन बग़ैर इल्म के, और उन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह ताला का शरीक ठहराया, हालांकि उनको भी उसी ने पैदा किया, और ये लोग सोचे बगैर, समझे बगैर उसके और बेटे और बेटियां घर देते हैं। सुब्हानहू, पाक है वो, व तआला और वो बुलंद है, अम्मा उससे जो यसिफून वो बयान करते हैं।
اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے اور بہت بلند ہے جو یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ تو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے تھے، جنات کو پوجتے تھے، تو ان کے کفر و شرک سے اللہ تعالیٰ اپنی بیزاری کا اظہار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ جنوں کی عبادت کیسے ہوئی، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو جواب یہ ہے کہ بت پرستی کے سکھانے والے یہ جنات ہی تھے، جیسے خود قرآن مجید میں ہیں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یعنی تو یہ لوگ اللہ کے سوا جنہیں پکار رہے ہیں وہ سب عورتیں ہیں، اور یہ سب سوائے سرکش شیطان کے کسی اور کو نہیں پکارتے۔ وہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ کچھ نہ کچھ انسانوں کو تو اپنا بنا کر ہی رہوں گا، انہیں بہکا کر سبق باز دکھا کر اپنا مطیع و فرمانبردار کروں گا۔ پھر تو وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کاٹ کر چھوڑ دیں گے، اللہ کی پیدا کردہ صورتوں کو بگاڑنے لگیں گے۔ حقیقتاً اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کرنے والے نقصان میں ہیں۔ شیطانی وعدے تو صرف دھوکے بازیاں ہیں، اور آیت میں ہیں أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اولاد شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ سورۃ یاسین میں ہے کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ اے اولاد آدم تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ بھی کہ صرف میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے۔ قیامت کے دن فرشتے بھی کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، یعنی تو پاک ہے اور سچا ولی بھی تو ہی ہے۔ یہ لوگ تو جنوں کو پوچھتے تھے بدیع السماواتی، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، انا کس طرح یقون ہو سکتا ہے لہو اس کی والد اولاد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، ولم نہیں تکن ہے لہو اس کی صاحبات بیوی، تو اس کی تو بیوی بھی نہیں ہے، وخلق اور پیدا کیا کل شیء ہر چیز کو، وہو اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے، تو اس کے کیسے اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ تو اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ زمین و آسمان کا ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، معبود بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے۔ پھر ان لوگوں کی حماقت بیان ہو رہی ہے جو اللہ کی بیٹے اور بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہودی حضرت عزیر کو، نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، جبکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ تو یہ سب ان کی خود کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جھوٹ ہیں، حقیقت سے بہت ہی دور، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔ اللہ کی بیٹے اور بیٹیاں کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ وہی سب کا خالق ہے، جو گمراہ لوگ سب کہہ رہے ہیں وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ جیسے کہ فرمان ہے وقال تحز الرحمن، لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، تو ان کی یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ وہ ایسا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی بندگی میں مصروف ہے، سب پر اسی کا غلبہ، سب پر اس کا علم، سب اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ وہ خالق کل ہے اور عالم کل ہے، اس کا کوئی جور ہی نہیں ہے۔ وہ اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، اور مشرکوں کے اس بیان سے بھی پاک ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، ربکم تمہارا رب، لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی ہے، تو یہ ہے تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ خالق کو پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ وہوا اور وہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر کارساز ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، کارساز ہے۔ یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہی تمہارا اللہ ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے، سب کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہی ہر چیز کا نگہبان اور وکیل ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، سب کی روزیاں اسی کے ذمے ہیں، ہر ایک کی ہر وقت حفاظت کرتا ہے۔ لا نہیں تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں،
وہوا اور وہ یدرک الابصار پا سکتا ہے نگاہوں کو. تو ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وہ باریک بین باخبر ہے. کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. ہاں، قیامت کے دن مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی. بخاری و مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، نہ اسے سونا لائق ہے. وہ ترازو کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. اسی کی طرف دن کے عمل رات سے پہلے اور رات کے عمل دن سے پہلے چڑھ جاتے ہیں. اس کا حجاب نور ہے یا نار ہے. اگر وہ ہٹ جائے تو اس کے چہرے کی جو تجلیاں ہیں ہر اس چیز کو جلا دیں جو اس کی نگاہوں تلے ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جب خواہش ظاہر کی تو جواب ملا کہ اے موسیٰ، جو زندہ مجھے دیکھے گا وہ مر جائے گا اور جو خشک مجھے دیکھ لے گا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. خود قرآن مجید میں ہے کہ جب تیرے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. افاقہ کی بات کہنے لگے، اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں. تحقیق جاءکم آئی تمہارے پاس بصائر دلیلیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیلیں آ چکی ہیں. فمن پس جو کوئی سورا دیکھے گا فالی نفس ہی تو اس کے اپنے ہی لیے ہے. ومن اور جو کوئی عامیہ اندھا ہو جائے فعلیہ تو یہ اس کے اپنے ہی لیے ہے. وما اور نہیں آنا میں علیکم تم پر بحفیظ نگہبان اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا تو اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، تو جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. تو بصائر سے مراد دلیلیں ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں. تو جو انہیں دیکھے گا ان سے فائدہ حاصل کرے تو وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے. جیسے فرمان ہے کہ راہ پانے والا اپنے لیے راہ پاتا ہے اور گمراہ ہونے والا اپنا ہی بگاڑتا ہے. تو یہاں بھی فرمایا اندھا اپنا ہی نقصان کرتا ہے کیونکہ آخر گمراہی کا اسی پر اثر پڑتا ہے. جیسے ارشاد ہے، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. میں تم پر نگہبان نہیں ہوں بلکہ میں تو صرف مبلغ ہوں. ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جس طرح توحید کے دلائل واضح ہو جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی جاہل نہ رہ جائے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو. وَلِيَقُولُوا تاکہ وہ یہ نہ کہیں درستہ کہ تو نے پڑھا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ بیان کیا ہے اسے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو کہ سمجھنے والے ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے دلائل جو ہیں وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی جاہل نہ رہ سکے اور مشرکین یہ نہ کہہ دیں کہ تو نے اے نبی اہل کتاب سے یہ درس لیا ہے، انہی سے پڑھا ہے، انہی نے تجھے سکھایا ہے. یقیناً یہ انسانی قول ہے اور اس لیے کہ ہم علماء کے سامنے وضاحت کر دیں تاکہ وہ حق کے قائل اور باطل کے دشمن بن جائیں. ایسے فرمایا اس کے ساتھ بہت کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. اور آیت میں ہے تاکہ وہ شیطان کے القاء کو بیمار دلوں کے لیے فتنہ کا سبب کر دے. اتنا بھی پیروی کرے ما اوحیہ جو وحی کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف من ربکا آپ کے رب کی طرف سے. تو جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرو. لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی ہے، تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وعارض اور اعراض کیجئے عن المشرکین مشرکوں سے، اور مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو
فرما رہے ہیں کہ جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، تو اس پروردگار کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَا أَشْرَكُوا، تو نہ یہ لوگ شرک کرتے، وَمَا، اور نہیں، جَعَلْنَاكَ، بنایا تجھ کو، عَلَيْهِمْ، ان پر، حفیظہ، نگہبان، وَمَا، اور نہیں، أَنْتَ، تو، عَلَيْهِمْ، ان پر، بِوَكِيلٍ، کارساز، اور نہ ہی تو ان پر کے وکیل ہو، نہ ہی ان پر کارساز ہو۔ تو اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، نہ تم ان کے وکیل ہو۔ کا حاکم ہے اور سب سے سوال کرنے پر قادر ہے۔ ان کے اقوال و اعمال کا محافظ نہیں، تو ان کے رزق وغیرہ کا بھی وکیل نہیں۔ تیرے ذمے تو صرف اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے، جیسے فرمایا نصیحت کر دے، کیونکہ تیرا کام یہی ہے، تو ان پر داروغہ نہیں، اور فرمایا تمہاری ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب ہمارے ذمے ہے۔ ولا، اور نہ، تسب الذین، گالیاں دیں ان لوگوں کو، یدعون، جو کہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا بلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو کہ یہ بھی اللہ کو برا بلا کہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ، پس وہ برا بلا کہیں گے اللہ کو، عدوم، زیادتی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، تو یہ بھی بے ادبی کریں گے تیرے رب کی اور اس کو برا بلا کہیں گے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، مزین کر دیا ہے، لکل امت، ہر امت کے لیے، اعمالہم، ان کے اعمال، تو ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ ثم، پھر، الی ربہم، اپنے رب ہی کی طرف، مرجعہم، لوٹ کر جانا ہے ان کو، فینبئہم، پس وہ بتا دے گا ان کو، بما، جو وہ، کانوا تھے، یعملون، عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرقے کے لیے ان کے اعمال کو جو ہے وہ مزین کر دیا ہے، تو سب کو اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ان سب کو بتا دے گا کہ وہ کیا کیا عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو مشرکین کے معبودوں کو گالیاں دینے سے منع فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مشرک اپنی نادانی میں اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ جب مشرکین حضرت ابو طالب کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں آپ کی شکایت کی، تو ان کی شکایت سن کر ابو طالب نے کہا، پیارے بھتیجے، کوئی اور بات کہو، دیکھو تمہاری قوم کے سرداروں کو تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، مجھے کیا سمجھاتے ہیں؟ اللہ کی قسم، مجھے اسی ایک کلمے کی دھن ہے کہ یہ لوگ میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں تو میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کروں گا۔ تو یہ سن کر وہ لوگ بگڑنے لگے اور کہنے لگے، ہم کہہ دیتے ہیں تو آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے رک جائیں، ورنہ ہم بھی آپ کو اور آپ کے معبودوں کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اس پر رب العالمین نے یہ آیت اتاری، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے اس کے اعمال کو مزین کر کے رکھ دیا ہے، تو یہ بھی رب کی حکمت رہے کہ ہے، کیونکہ سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ان سب کو بتا دے گا کہ ان میں سے کون صحیح تھا اور کون غلط۔ وَأَقْسَمُوا، اور قسمیں کھاتے ہیں، بِاللَّهِ، اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پختہ قسمیں، لَئِنْ، اگر، جَاءَتْهُمْ، آئی ان کے پاس، آیاتن، کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ، تو وہ ضرور ایمان لائیں گے، بِهَا، اس پر۔ تو یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات، بے شک نشانیاں، عند اللہ، اللہ ہی کے پاس ہیں۔ ہاں، اور کیا، یشعرکم، تم نہیں جانتے، انہا، بے شک، اذا، جب، جاءت، آئی ان کے پاس، لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو، نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ مسلمان شک و شبہ میں پڑ جائیں، کافی لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی معجزہ آتا تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہدایت فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ معجزے صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے دکھائے چاہے نہ دکھائے۔
مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ ایک پتھر پر لکڑی مارتے تھے تو اس سے 12 چشمے نکلے تھے، اور حضرت عیسیٰ مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، اور حضرت سمود نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا تھا، تو آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں۔ واللہ ہم سب آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کو سونے کا کر دے، پھر تو قسم اللہ کی ہم سب آپ کو سچا ماننے لگیں گے۔ آپ کو ان کے اس بات سے کچھ امید ہو گئی اور آپ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی۔ وہیں حضرت جبرائیل آئے اور فرمانے لگے سنیے، اگر آپ چاہیں تو اللہ بھی اس صفا پہاڑ کو سونے کا کر دے گا، لیکن اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب ان سب کو فنا کر دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں کو روکے ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ، میں صفا کو سونا نہیں بنانا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان پر مہربانی کر کے ان سے عذاب ہٹا دیں اور انہیں ہدایت نصیب فرمائیں۔ اور آیت میں ہے مومنو، تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اپنی منمانی اور منہ مانگی نشانی دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ اور یہ بھی کہا گیا وَنُقَلِّبُ، اور ہم بدل دیتے ہیں أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھیں، جیسا کہ لم نہیں یؤمنوا وہ ایمان لائے بھی اس پر اولا مرتين پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ اور چھوڑ دے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیا، جیسے یہ لوگ پہلی دفعہ بھی قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں، پھر بھی یہ ایمان ویسے ہی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیں، یہ حیران پھرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے دل اور ان کے نگاہیں پھیر دی گئیں، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ زمین کے انہوں نے نشانات بھی دیکھ لیے تو پھر بھی یہ بے ایمان رہیں گے۔ اگر ایمان ان کی قسمت میں ہوتا تو حق کی آواز پر پہلے ہی لبیک پکار اٹھتے۔ لوگ قیامت کے دن افسوس کے ساتھ آرزو کریں گے کہ دنیا میں واپس پلٹ جائیں تو نیک رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بالفرض یہ لوٹا دیے بھی جائیں تو پھر بھی ایسے کے ایسے ہی رہیں گے۔ سے انہیں منع کیا گیا تھا یہ ان کو پھر کریں گے، تو یہاں بھی فرمایا کہ معجزوں کو دیکھنا بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ان کی نگاہیں حق کو دیکھنے والی ہی نہیں رہیں، ان کے دل میں حق کے لیے جگہ ہی نہیں، تو پہلی بار انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، اسی طرح نشانوں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ بے ایمان رہیں گے۔